बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अडयाला जेल से आपके नाम इमरान खान का पैगाम, मायूस नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर सुना दी गई, लेकिन इमरान खान के हौसले, जज्बे जवान और जराए का दावा है किस तरह से सजा सुनाने से पहले इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की गई। अहम तरीन इंकशाफात आए हैं सामने, एक वीडियो भी आपके सामने रखेंगे और ये बयानियां बनाते हैं पूरा जोर लगाकर और तिन्नी मिनटी तमाम तर बयानियां हो जाता है जमीन बोस के किस तरह से इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने इनकार कर दिया, उसके बाद ये सजा सुनाई दी, जो है वो सजा सुना दी गई और ये सजा किस तरीके से सुनाई गई, इससे पहले क्या क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात रखेंगे आपके सामने, क्योंकि बंदूकें तानने का जिक्र भी है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धमकी का जिक्र भी है, वो भी आपको बताते हैं। पहले आपके जो है वो आपके सामने रखते हैं इमरान खान का पैगाम। इमरान खान ने कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से यह सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी ज़ाब्तों को रोनते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। और याद रखें, यह वो केस है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 मरतबा कलअदम करार दे चुकी है और असर नो चलाने का कह चुकी है, लेकिन दोनों दफ़ा इस केस को ऐसे ही आइन और कानून को रोनते हुए चलाने की कोशिश की गई। और फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी जमानत दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी है। अब यह नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस मामले का 2018 में नवाज शरीफ को दी गई सजा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ओपन कोर्ट वहां पर समात थी, मीडिया मौजूद होता था, रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का पूरा खानदान मीडिया से बातें करता था, वकला को, जजेस को, जर्नैलों को गालियां और धमकियां दी जाती थी। सब कुछ आपके सामने है। और करप्शन के केसेस के अंदर सजा हुई, बैन अल-अक़वामी मालियाती स्कैंडल था। इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का ये कोई करप्शन का केस नहीं ढूंढ सके। कैसे ढूंढते, जब थी नहीं थी तो क्या करते। अब इत्तलात हैं कि तोशाखाना केस का फैसला भी आज ही अडयाला जेल से आने का इम्कान है और इत्तलात हैं कि अगर ये फैसला उसी तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आता है तो फिर आज मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। चाहते क्या हैं ये? इमरान खान ने कहा है कि ये ट्रायल मैच नहीं, ये जो है वो ट्रायल नहीं है, फिक्स्ड मैच है, जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों और उनके मोहरों ने तय कर रखा था। इसलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म था। मरकजी गुहाओं के बनाज से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। और जो इंकशाफात किए हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने कि इससे पहले क्या होता रहा सजा सुनाने से पहले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा कि कानूनी क़वायद और ज़वाबित मुकम्मल किए बगैर इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाने के बाद आपको इश्तियाल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें, तो मैं इसमें अपने नामालूम लोग शामिल करके ये 9 मई की तरह का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश करें जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। दूसरा, चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बददिल होकर 8 फरवरी को घरों के अंदर बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपकी जंग है, यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई अब आपके वोट से मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग, यानी इमरान खान ने इतवार का जिक्र किया, 28 जनवरी को आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले, वैसे ही आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उनको बताएंगे कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। इसके ऊपर आपने कमेंट जरूर करना है, राय जरूर देनी है अपनी, मायूस हरगिज नहीं होना दोस्तों। अल्लाह पाक के करम से इमरान खान डट के खड़ा है। अल्लाह पाक की मदद और आप जैसी बहादुर अवाम की इमरान खान को हमायत हासिल है। अल्लाह पाक अपना करम करेगा, आखिरी फतह हमेशा हक और सच की होगी। और ऐसे माहौल के अंदर भी हो क्या रहा है ये जरा देखिए। पूरे पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान अन्य 186 से साबिक MNA मोहम्मद खान लगारी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सजाद शीना के हक में दस्तबरदार, अन्य 155 लोधरा से साबिक MNA मियां शफीक राई और MPA पीर इकबाल शाह,
پی ٹی آئی کے امیدوار کیپٹن عزت جاوید کے حق میں دستبردار، فیصل آباد این99 سے سابق MNA نذر اللہ گھمن تحریک انصاف کے امیدوار ملک عمر فاروق کے حق میں دستبردار، ڈسکا سیالکوٹ این73 میں سابقہ MP بہو رضوان تحریک انصاف کے پینل کے حق میں دستبردار، سرگودا این83 این84 سے سابق MNA عامر چیمہ اور فیملی اور تمام سیٹوں سے وہ دستبردار پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، سابق MP افتخار بلوچ تحریک انصاف کے امیدوار اعظم چیلا کے حق میں دستبردار، جنگ PP 131 سے، ننکانہ صاحب NA111 سے سابق MP طارق باجوہ اور سابق MNA بلال ورک تحریک انصاف کے امیدوار ارشد سعی کے حق میں دستبردار، چکوال NA59 سے سابق MNA فیض ٹمن اور ممتاز ٹمن تحریک انصاف کے امیدوار رومان احمد کے حق میں دستبردار، گوجرا NA107 سے سابق MP بلال وڑائچ اور حسام وڑائی تحریک انصاف کے امیدوار اسامہ حمزہ کی حمایت میں دستبردار۔ آج جب یہ آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر یہ خوشخبریاں آپ کو سنانا ضروری ہے۔ کوئی میڈیا یا آپ کو یہ نہیں بتا رہا، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں بڑی تعداد میں لوگ دستبردار ہو رہے ہیں۔ عوام بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے 8 فروری کو نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ اسی طرح سے جناب رحیم یار خان NA169 70 171 172 173 174 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے وہاں کے تمام بڑے بڑے خاندانوں اور فیملیوں نے۔ اور جو لوگ اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں اس معاملے کا 2018 کے ساتھ، وہ سفید جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ اس معاملے کو آپ نے لے کر آگے بڑھنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کی سزا کا کسی قسم کا کوئی کمپیرزن نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی جرہ کا حق نواز شریف کا ختم کیا گیا، نہ ہی وکلا سے محروم کیا گیا، نہ ہی جیل ٹرائل ہوا، ان کیمرہ ہوا، نہ ہی اس طرح پوری دن ان کی سماعتیں چلتی رہی، رپورٹر ان کے پورے دن موجود رہتے تھے اور جو وہاں پر کاروائیاں ہوتی تھیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آتی تھیں۔ لیکن جہاں پر کیا ہوا، یہاں پر انصاف کو بالکل روند کر رکھ دیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی خبر، اہم ترین بات، اہم ترین بریکنگ نیوز وہ یہ کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم 12 مرتبہ، جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم 12 مرتبہ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کم از کم 6 مرتبہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو پیغام پہنچایا سائفر معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ گواہی دیں، اس پلیٹ فارم پر میں ان تمام تر چیزوں سے آپ کو مسلسل گزشتہ 1-1.5 برس سے آگاہ کر رہا ہوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ان کے دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغامات عمران خان تک بار بار پہنچائے گئے کہ آپ سائفر کے معاملے سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، NRO دیں گے، آپ کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ عمران خان نے انکار کیا اور جو لوگ کہتے تھے ہمارے دوست کے ہو کچھ اور رہا ہے، راجہ صاحب آپ کیا بتا رہے ہیں، یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ جی ہاں بالکل مجھے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ آپ سائفر معاملے کے اوپر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو 2/3 اکثریت دلوائیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اب آپ کو 20-30 سیٹیں بھی نہیں مل سکتی۔ اور شاہ محمود قریشی نے کیا انکشاف کیا وہ بھی رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو جناب سابق آرمی چیف کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی، شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کل صحافیوں سے گفتگو میں کہ کمیٹی بنائی عمران خان نے، 3 رکنی، اسد عمر تھے، پرویز خٹک تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اور سن روم کے اندر GHQ میں اس کمیٹی نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور بعد میں جب وہ نکلنے لگے تو روک کر قمر جاوید باجوہ نے شاہ محمود قریشی کو دھمکی دی کہ سمجھاؤ عمران خان کو، سزا ہو جائے گی اگر اپنا موقف تبدیل نہ کیا، 12 سال کی سزا دیں گے، تقریباً 10 سال کی سزا دی، 2 سال کدھر گئے، اس کے اوپر باقی چیزیں بھی آنے والی ہیں سامنے۔ اور اس کے بعد حامد خان جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سینئر ترین وکیل ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے وکیلوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان پر بندوقیں تانی گئی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جی ہاں حامد خان نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیلوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے کمرے میں لے جا کر ان پر بندوقیں تانی گئیں۔ اور اس سے پہلے سابق آرمی چیف کی دھمکی، اس کے حوالے سے بھی شاہ محمود قریشی کہہ چکے، اور پھر یہ بھی کہہ چکے کہ عمران خان نے جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ہاں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی تو وہاں بھی اس ملاقات کے بعد یہی دھمکی دی تھی، اسی بات کا ذکر کیا تھا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو کہ سائفر معاملے سے اگر پیچھے نہ ہٹے تو پھر آپ کو سزا سنا دی جائے گی۔ اور یہ چیزیں آج تصدیق ہو گئی ہے ان تمام تر چیزوں کی جو اس پلیٹ فارم پر ہم اس سے پہلے ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہے۔ تو عمران خان نے ایک بار پھر ڈیل سے انکار کر دیا،
جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی 12 مرتبہ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کم و بیش 6 مرتبہ عمران خان کو پیغام پہنچایا بالواسطہ کہ آپ سائفر معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ عمران خان نے انکار کر دیا، تو پھر کس کی فتح کا دن ہوا؟ یقینی طور پر یہ تو پھر عمران خان کی فتح کا دن ہوا۔ عمران خان آج کا فاتح ہے اور شکست مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا مقدر ہے۔ 10 سال قید بامشقت، اور جناب یہ معاملہ جس طرح سے آگے چلا، جس طرح سے 342 کا بیان ہوا، جس طرح سے باقی ساری چیزیں ہوئیں، عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب وہ سائفر کہاں ہے، تو عمران خان نے کہا جی سادہ سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ عمران خان نے کہا کہ سادہ جواب ہے، میں یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی چیز اگر 4 سالوں میں وہاں سے غائب ہوتی ہے تو وہ غائب پھر کون کرے گا؟ اور جناب انہوں نے کہا کہ 3 سال کے دوران بطور وزیر اعظم سائفر کی ایک دستاویز غائب ہوئی۔ سائفر گمشدگی پر میں نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ اس کی انکوائری کرو، جس پر ملٹری سیکرٹری نے کہا انکوائری کی، لیکن سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عمران خان نے واضح کیا کہ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی، اور سازش کا آغاز اس وقت سے ہوا جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا، اور میں نے کہا کہ برقرار رہنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے ہٹا دیا، 2 کروڑ 30 لاکھ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ اس سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ حسین حقانی نے لابنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی۔ کمیٹی میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک شامل تھے۔ جنرل باجوہ نے کمیٹی کو کہا اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ میری جنرل باجوہ سے اس کے اوپر متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور عمران خان نے وہ تمام تر انکشافات آج عدالت کے اندر جو ہے وہ کر دیے۔ 342 کے بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش کیسے ہوئی، اور جس طرح سے اس کیس کو آگے بڑھایا گیا اور آگے چلایا گیا۔ آپ نے سزا سنانی ہے، آپ کو حکم کسی اور جگہ سے ہے، اس لیے آپ اپنا کام کریں، تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اہم ترین ویڈیو ہے یہ، اور یہ ویڈیو ہے تقریباً 90 سیکنڈ کی۔ اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے گا کہ اس ویڈیو کے اندر کس طرح سے جناب اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو ذرا جس میں کہا گیا تھا عمران خان صاحب کے متعلق کہ جناب وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ سائفر نہیں تھا، خط نہیں تھا، کیا معاملہ تھا، ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ڈرامہ تھا۔ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے۔ خط آیا ہے، دھمکی دی ہے، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ خط ہے نہیں، ایک تماشا ہے۔ واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحق ہے، تو سچ کا خدا ہے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی۔ سلامی میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اور سلامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے۔ مگر جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مراسلہ آیا ہمارے پاس جس میں ایک 22 کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی، مداخلت کی گئی، سازش کی گئی، اور ہماری جمہوریت، ہماری سوورنٹی، اس کے اوپر ایک بہت بڑی واردات باہر سے ہوئی، تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے، کئی صحافی تھے، ہمارے مخالف پولیٹیشن، تو سب نے کہا کہ نہیں جی یہ فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ سچ کا خدا ہے، تھوڑی دیر لگے گی، سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اور ایک بار پھر عمران خان سچا ثابت، مافیا، ہینڈلرز اور سہولتکار جھوٹے ثابت۔ آپ نے بیانات سنے، اس کے اندر بیان ہے مولانا فضل الرحمان کا، اس کے اندر بیان ہے مریم نواز کا، اس کے اندر بیان ہے شہباز شریف کا، اس کے اندر بیان ہے سابقہ ڈی جی ISPR کا، اس کے اندر بیان ہے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور اس کے اندر بیان ہے عمران خان کا بھی۔ اور کس طرح سے دیکھیں عمران خان نے جو بات کہی، ایک ایک بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ سائفر تھا، امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی، اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر اسی لیے جو ہے وہ ڈیمارچ کیا گیا تھا امریکی سفیر کو۔ یہ تمام تر ثبوت سامنے آ چکے، اور وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے
کہ یہ خط خود لکھا گیا، کوئی خط نہیں تھا، جھوٹ ہے، کوئی سائفر نہیں آیا، وہ تمام کے تمام آج ثابت ہوئے ہیں جھوٹے۔ اس لیے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آج آپ کی اور عمران خان کی فتح کا دن ہے، اور عمران خان نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ عمران خان 8 فروری کو آپ کے ووٹ ڈالنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی صورت میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔